नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल वकीलिल हनीनिर रऊफिर रहीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन व सामीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला का हम सब पर बेपाया करम है कि जिसने हमें कुरान पाक के तर्जुमा और तफसीर की इस एक और नशिस्त में शिरकत की तौफ़ीक़ अता फरमाई। अल्लाह ताला हम सबको कुरान पाक से मोहब्बत अता फरमाए, कुरान पाक से तमस्सुक अता फरमाए और कुरान पाक को समझ कर उस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। कल अल्लाह ताला के फज़ल करम से हमने सूरह आल इमरान की आयत नंबर 190 तक का बयान मुकम्मल किया था और आज हम आयत नंबर 191 से जो है बयान शुरू करेंगे। पीछे जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, क्योंकि रुकू शुरू हो रहा था तो उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि ज़मीन और आसमान की तख्लीक़ में और रात और दिन की गर्दिश में अक्लमंद लोगों के लिए निशानियाँ हैं। ठीक है ना। निशानियों से इंसान मंजिल तक पहुंचता है। क्या निशानी से, साइंस से मंजिल तक पहुंचा जाता है। जिस तरह मैंने मिसाल दी थी कि अगर आपने जो है लंदन जाना है या इधर मैनचेस्टर जाना है तो आप जो है साइंस को फॉलो करते चले जाएं, साइंस को फॉलो करते चले जाएंगे, आप मंजिल तक पहुंच जाएंगे। और अगर आपने प्रॉपर साइंस को फॉलो नहीं किया तो फिर क्या होगा, आप मंजिल से भटक भी सकते हैं और अपनी मंजिल यानी लंदन या मैनचेस्टर पहुंचने के बजाय आप कहीं और पहुंचे हुए होंगे। तो ये जो साइंस होते हैं ये मंजिल तक पहुंचाते हैं। ये कायनात के अंदर जो भी चीज़ें हैं, जो भी अल्लाह ताला की मखलूक है, ये क्या है, ये निशानी है, ये आयात हैं। अल्लाह ताला ने जो है इनको आयात फरमाया कि ये मेरी आयात हैं। यानी इन आयात और इन निशानियों के ज़रिए से अल्लाह तक, इसके खालिक तक पहुंचा जा सकता है। लेकिन ये काम कौन करेगा? जिसके पास अक्ल होगी। तो जब वो गौर व फिक्र करेगा, तफक्कुर करेगा, तदब्बुर करेगा, तो उसके अंदर जो है यानी कि ये जस्तजू पैदा होगी कि भाई कौन है जिसने इतनी यानी कि परफेक्ट क्रिएशन की है कि कोई भी चीज़ जो है वो रत्ती बराबर भी दाएं बाएं नहीं है। हर चीज़ जो है अपने हिसाब से मूव कर रही है, स्मूथली मूव कर रही है और हज़ारों साल से इसके अंदर कोई, मैंने आपको कहा था कि हम दुनिया के अंदर चीज़ें बनाते हैं तो कभी उसको एमओटी करवानी पड़ती है, कभी उसकी वेयर टेयर हो जाती है, कभी गेयर बॉक्स चला गया है जी, कभी ये हो गया। इंसान बॉडी है, इंसान के अंदर भी आप देखें कभी ये बीमारी, कभी वो बीमारी। लेकिन आपने कभी कायनात को देखा है? इसके अंदर भी टूट फूट होती है। लेकिन अल्लाह ताला जो है इस तरीके से उसको रिपेयर करता है या उसको अल्लाह ताला इस तरीके से जो है संभाल कर रखता है कि जब तक उसकी मंशा नहीं होगी ये कायनात इसी तरीके से चलती रहेगी। और जब अल्लाह का इज़्न होगा, क़यामत आएगी, तो यही सारे जो मज़ाहिर कुदरत हैं और अजराम फल्की हैं, ये सब आपस में एक दूसरे के साथ जो है टकरा जाएंगे, कोलिजन हो जाएगा, एक बिग बैंग होगा। जिस तरह दुनिया का, कायनात का आगाज़ एक बिग बैंग के ज़रिए से हुआ था, इसी तरीके से टुवर्ड्स द एंड फिर एक बिग बैंग होगा और सब कुछ आपस में चीज़ें टकरा जाएंगी, सारी ग्रेविटी ख़त्म हो जाएगी, कशिश शकल और हर चीज़ तहस नहस हो जाएगी। ठीक है ना। लेकिन जब तक ये दुनिया और ये कायनात चलाना अल्लाह को मंजूर है, ये अल्लाह के इज़्न से जिस तरह अल्लाह ने इनको बनाया है और इनको हुक्म दिया है चलने का, ये इसी तरीके से चलती रहेगी। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि जो उलुल अलबाब हैं उनकी निशानियाँ क्या हैं कि वो अल्लाह का जिक्र करते हैं खड़े बैठे अपने पहलुओं पर, और वह यतफक्करून फ़ी खल्क़िस समावाति वल अर्द, और ज़मीन और आसमान की तख्लीक़ में जो है फ़िक्र करते रहते हैं, उसकी जो ग्रेटनेस है और उसके अंदर जो ब्यूटी है, जो एलिगेंस है, जो सिमेट्री है, उसके अंदर गौर व फिक्र करते हैं कि वाओ, यानी अल्लाह ने ये क्या खूबसूरत चीज़ बनाई है, क्या परफेक्ट चीज़ बनाई है, क्या ग्रेट चीज़ बनाई है। आप देख रहे हैं ये छोटी सी छत है, 1 2 3, ये 3 पिलर तो मुझे ये नज़र आ रहे हैं, फिर साइडों में भी जो है पिलर हैं, फिर इधर भी पिलर हैं, उधर भी पिलर हैं। बस एक छोटी सी ये जो छत है, इतने पिलर्स हैं तो ये टिकी हुई है। और इतना बड़ा आसमान जो है अल्लाह ताला ने, कोई पिलर नहीं है। क्या कारीगरी है, क्या मुसव्वरी है, क्या इंजीनियरिंग है कि कोई जो है फिर उसके अंदर कोई आपको ऐसे होल, कोई फट, कोई जो है चीज़ें कुछ भी नज़र नहीं आती। अल्लाह ताला फरमाता है देखो, बार बार देखो, अपनी नज़रों को बार बार, फर्जिल बसर कररतैन मरतैन हल तरा मिन फतूर सुम्मा अर्जिल बसर कररतैन, कि तुम जो है क्या कोई इसमें नक्स देखते हो, कोई फट, कोई इस तरीके से चीज़ देखते हो? नहीं, हर चीज़ परफेक्ट है। तो इतनी परफेक्शन के साथ कोई भी चीज़ खुद ब खुद नहीं हो सकती। कोई है जो इसके पीछे
یعنی کہ اس کو کنٹرول کرنے والا، اس کو بنانے والا بھی ہے، اس کو چلانے والا بھی ہے، ٹھیک ہے نا. جتنا جو ہے بنانا یعنی کہ مشکل ہے، چلانا اس سے زیادہ مشکل ہوتا ہے، لیکن اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے. تو عقل مند جو ہوتے ہیں وہ تفکر کرتے ہیں، وہ ڈیلیبریٹ کرتے ہیں، وہ کنسنٹریٹ کرتے ہیں. آج آپ دیکھیں کہ عالم کفر جو ہے وہ ریسرچ کر رہا ہے، وہ غور و فکر کر رہا ہے، وہ سوچ وچار کر رہا ہے. ان کے سائنٹسٹ جو ہے وہ آسمانوں میں، وہ جناب مختلف پلینٹس کے اوپر جا رہے ہیں. یعنی یہ سوچ و فکر ہی ہے نا، تدبر ہے، ڈیلیبریشن ہے، ریسرچ ہے، وہ کر رہے ہیں. اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کچھ بھی نہیں کر رہے. ہم انتظار کر رہے ہیں کہ وہ کچھ بنائے تو ہم اس کو استعمال کریں. 60 ملک ہیں اسلامی. آج یہ ویکسین جو ہے کووڈ-19 کی ویکسین کسی ایک اسلامی ملک نے نہیں بنائی. بنانا تو ریسرچ تو دور کی بات ہے، وہ یعنی لائسنس لے کر بھی کوئی اسلامی ملک یہ ویکسین جو ہے وہ نہیں بنا رہا. انڈیا بنا رہا ہے. تو پھر ہم باتیں کرتے ہیں کہ جی ہم مسلمان ہیں، ہم یہ ہیں، وہ ہم. اسے کہ مسلمان ہیں، اللہ تو کہہ رہا ہے کہ غور و فکر کرو، تفکر کرو، سائنٹیفک ریسرچ ہو، سمجھے نا. اور تم جو ہے دنیا کو، کیونکہ ہم پیچھے پڑھ کر آئے ہیں، اللہ نے فرمایا کہ تمہیں دنیا کی امامت کے لیے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تمہیں قائد بنایا تھا، تمہیں جو ہے لیڈر بنایا تھا، لوڈر نہیں بنایا تھا. تم لوڈر بن کر رہ گئے ہو، تم ان کی جو ہے نوکریاں کر رہے ہو، سمجھے نا. لوڈر ہو، لیڈر نہیں ہو. اللہ نے مسلمانوں کو قائد بنایا تھا، اور ایک وقت تک رہے بھی. صدیوں جو ہے مسلمان ٹاپ پر رہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اسی پیٹرن کے اوپر چل رہے تھے، وہ اسی منہج کے اوپر چل رہے تھے جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حکم دیا. پھر جب وہ غور و فکر کرتے ہیں تو پھر ان کی جو یعنی کہ جو ریسرچ ہے جب ان کو یعنی کہ لے کر جاتی ہے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا. سمجھے نا. جب وہ اللہ کی جو ہے معرفت سے جو ہے آشنا ہو جاتے ہیں، اس کی لذت سے آشنا ہو کر پکار اٹھتے ہیں، اے ہمارے رب تو نے یہ سب کچھ بے حکمت اور بے تدبیر نہیں بنایا. یعنی جہاں ان کی جا کر تان ٹوٹے گی، جہاں دیکھیں نا آپ کی ریسرچ ختم ہوگی، اس کے پیچھے آپ اللہ کو پائیں گے. جہاں آ کر آپ کی ریسرچ کا اینڈ ہوگا تو وہاں سے جو ہے سبحان اللہ، اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوں گی. لیکن یہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اس نے فرمایا کہ الذین یذکرون اللہ، ذکر جو ہے اللہ کا ذکر جو ہے اس کا پہلے کہ جو اللہ کے ذکر کے ساتھ یعنی کہ جڑے ہوئے ہوتے ہیں، یہ کیفیت انہی کو نصیب ہوگی. کیونکہ ذکر اور تفکر، کیا ذکر اور تفکر، ذکر آتا ہے ایمان سے، ایمان ہے، اللہ کا ذکر ہے، اس کے بعد تفکر ہے، تو وہ انسان کو اللہ کی معرفت سے اور آشنا کرتا ہے اور اللہ کا جو ہے اس کو قرب عطا کرتا ہے. لیکن اگر پیچھے ایمان اور ذکر نہ ہو، نہ صرف تفکر ہو، سمجھے نا، تو اس سے پھر وہ منزل نصیب نہیں ہوتی. ترقیاں ہو جائیں گی، کیا چاند پر بھی چلے جاؤ گے، مریخ پر بھی چلے جاؤ گے، وہاں کی مٹی اور جو ہے اینٹ روڑے بھی لے آؤ گے، لیکن منزل نہیں ملے گی. تو ذکر کا اس لیے جو ہے ذکر اور تفکر دونوں چیزیں ساتھ ہونی چاہیے. اور ذکر کون کرے گا؟ جو ایمان والا ہوگا وہ پھر ذکر کرے گا. پھر اللہ رب نے فرمایا ربنا. اب دیکھیں نا، جب اللہ کی جو ہے عظمت کا ان کو پتہ لگ گیا تو پھر وہ فوراً جو ہے، کیونکہ اللہ عظیم ہے نا، اور پھر انسان کو اپنی کوتاہیاں نظر آتی ہیں، ٹھیک ہے نا، اتنی عظیم کائنات بنانے والا. پھر وہ اللہ کی طرف جو جھوکر وہ عرض کرتے ہیں سبحانک فقنا عذاب النار. اے ہمارے رب تو نے یہ سب کچھ جو ہے یعنی کہ فرمایا کہ تو سب کوتاہیوں، سبحان سے مراد ہے کہ سب کوتاہیوں اور مجبوریوں سے پاک ہے، بس ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے. تو جب انسان جو اللہ کی عظمتوں کو دیکھتا ہے، اللہ کی کبریائی کو دیکھتا ہے اور اس کی معرفت جو ہے اس کو نصیب ہوتی ہے، تو فوراً پھر اس کو اپنی کوتاہیاں نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں. وہ عظیم ہیں اور ہم جو ہے بڑے گئے گزرے ہیں. تو وہ پھر اللہ کی بارگاہ میں یہی عرض کرتا ہے کہ مولا تو ہی بخشنے والا ہے، تو ہمارے گناہوں کو جو ہے معاف فرما دے. پھر آگے پھر جو ہے ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ. اب یہ کون کہتے ہیں؟ دیکھیں یہ بھی جو عقل مند ہوتے ہیں، یہ ساری نشانیاں کس کی آ رہی ہیں؟ عقل مندوں کی آ رہی ہیں، جن کو اللہ نے عقل سلیم عطا فرمائی ہے. تو عقل سلیم رکھنے والے وہ اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں، وہ اللہ کی آیات میں غور و فکر بھی کرتے ہیں، پھر وہ اپنی کوتاہیوں پر بھی نظر رکھتے ہیں.
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اپنی کوتاہیوں پر نظر نہیں رکھتے، دیکھو دعا بندہ کب مانگے گا؟ دعا تبھی مانگے گا نا جب اس کی نظر اپنی کوتاہیوں پر، اپنے گناہوں پر، اپنی معصیت کے اوپر ہوگی، اس بات کا شعور اس کو ہوگا، تبھی وہ جو ہے اپنے گناہوں کی معافی مانگے گا اللہ کی بارگاہ میں۔ تو یہ بھی ہمیں پتہ لگتا ہے اس آیت سے کہ اپنے گناہوں پر جن کی نظر ہوتی ہے وہی در حقیقت عقل مند ہے۔ جو لوگ گناہ کرنے کے باوجود اپنے گناہوں پر آگاہ نہ ہوں اور ان کی نظر اپنے گناہوں پر نہ ہو، وہ جتنے بھی عقل مند بنے پھرتے رہیں وہ عقل مند نہیں ہیں۔ گناہ کا ہو جانا ایک الگ بات ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن اس گناہ کا احساس نہ ہونا، اس گناہ کا شعور نہ ہونا، کیونکہ جب تک احساس اور شعور نہیں ہوگا انسان توبہ کیسے کرے گا؟ مجھے احساس ہی نہیں ہے کہ میں نے کوئی گناہ کیا ہے تو پھر توبہ کیسے کروں گا؟ تو یہ جو احساس اور شعور ہے یہ بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ بندہ اگر گناہ گار ہو گیا، گناہ اس نے کر لیا، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے بندے کو بغیر احساس اور بغیر شعور کے چھوڑتا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، کہ میرے بندے نے گناہ تو کر لیا ہے لیکن اس کو احساس اور شعور دے دوں تاکہ یہ توبہ کر لے۔ تو جن کو جو ہے توبہ کا احساس اور شعور نہیں ہوتا، اپنے گناہ کا احساس اور شعور نہیں ہوتا، تو وہ عقل مند نہیں ہے، اللہ کی یعنی کہ اس کتاب کی روشنی میں وہ عقل مند نہیں ہے، اور یہ اللہ کی کوئی نعمت نہیں ہے کہ وہ ان کو احساس اور شعور نہیں دے رہا۔ جس طرح قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کہ جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آوازوں کو بلند کرتے ہیں، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون، کہ ایسا کرنے سے کہ حضور کی آواز سے آواز جو بلند نہ کرو، ایسا کرنے سے کیا ہوگا کہ تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اس بے ادبی اور گستاخی کی وجہ سے، اور تمہیں اس بات کا شعور بھی نہیں ہوگا۔ تو شعور کا نہ ہونا اس کو اللہ تعالیٰ نے کوئی اچھی بات نہیں قرار دیا، فرمایا کہ شعور نہ ہونا جو ہے یہ ایک عذاب ہے کہ بندہ جو ہے اپنے تئیں چلے جا رہا ہے کہ شاید میں بالکل ٹھیک ہوں اور میں تو بڑا جناب اچھا ہوں، نیک ہوں، اس کو احساس ہی نہیں ہو رہا کہ اس نے جو ہے جو کام کیے ہیں، وہ جو غلطیاں کی ہیں اس کے اوپر وہ نادم ہو جائے، شرمندہ ہو جائے، توبہ کر لے۔ تو یہ جو ہے شعور کا دینا جو ہے اللہ کی نعمتوں میں سے۔ تو اولو الالباب وہ ہیں جو جب اللہ کی عظمت اور کبریائی کو دیکھتے ہیں فوراً جھک جاتے ہیں، اور ان کی نگاہ جو اپنے گناہوں پر پڑتی ہے ان کو احساس اور شعور اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے اور وہ توبہ کرتے ہیں۔ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، اے ہمارے رب بے شک تو جسے دوزخ میں ڈال دے تو نے اسے واقعتاً رسوا کر دیا۔ وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ کا جو ہے راستہ ہے نا جس کو صراط مستقیم کہا جاتا ہے، ظلم کیا ہے؟ اس راستے پر چلنے کے بجائے کوئی اور راستے اختیار کر لیے جائیں۔ اب جو اس صراط مستقیم سے ہٹ کر جو ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاعْبُدُوهُ، یہ میرا سیدھا راستہ ہے بس میری عبادت کرو۔ تو یہ جو راستہ سیدھا ہے اس سے جب بندہ ہٹے گا تو وہ شیطان کا راستہ ہوگا نا۔ اللہ کا تو راستہ ایک ہی ہے صراط مستقیم، باقی جتنے بھی راستے ہیں وہ شیطان اور اولیاء شیطان کے ہیں۔ تو یہ ظلم ہے، جب انسان صراط مستقیم سے ہٹ گیا تو یہ ظلم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے فرما رہا ہے اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے۔ جو اس راستے کو چھوڑ کر شیطان کے راستے پر چل پڑے پھر ان کا کوئی مددگار نہیں ہے، پھر وہ شیطان کے چیلے ہیں، اور جو حشر اور انجام جو ہے وہ شیطان کا ہوگا وہی ان کا ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ سے وہ دعا کرتے ہیں، دیکھیں یہ دعائیں چلی آ رہی ہیں، ربنا اننا سمعنا منادی ینادی للایمان، اے ہمارے رب ہم تجھے بھولے ہوئے تھے، سو تو نے ہمیں ایک ندا دینے والے کو سنا، سو ہم نے ایک ندا دینے والے کو سنا جو ایمان کی ندا دے رہا تھا، ان آمنوا بربکم، کہ لوگوں اپنے رب پر ایمان لے آؤ، فآمنا، تو ہم ایمان لے آئے۔ اب وہ ندا دینے والا کون تھا؟ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی تھے، کہ ہم تو یعنی کہ ظلمت کے اندھیروں میں اور جہالت کے اندھیروں میں اور جاہلیت کے دور کے اندر جو ہے بالکل ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، نہ انسانیت کا پتہ تھا، نہ اخلاق کا پتہ تھا، نہ کوئی کردار، نہ سیرت، کچھ بھی نہیں تھی، ٹھیک ہے نا، بس لڑائی جھگڑے مار کٹائی یہی جو ہے ہمارا ایک شیوا تھا۔ تو ایک جو ہے نبی نور لے کر آیا، اس نے ہمیں پکارا، آواز دی، ہم نے اس کی آواز پر لبیک کہا اور ہم جو ہے ایمان لے آئے۔ اب ایمان لے آئے
تو پچھلی جو معصیت اور گناہ یاد آ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. تو کہا کہ اے ہمارے رب اب ہمارے گناہ بخش دے اور ہماری خطاؤں کو ہمارے یعنی کہ اعمال نامے سے محو فرما دے. وکفر عنا سیئاتنا، نہ صرف یہ کہ گناہ کو بخش دے بلکہ وہ جو گناہ لکھے ہوئے ہیں نامہ اعمال کے اندر اس کو بھی جو ہے محو فرما دے. وتوفنا مع الابرار، اور ہمیں نیک لوگوں کی سنگت میں موت دے. تو نیک لوگوں کی سنگت میں موت کب آئے گی؟ جب آپ نیک لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہوگے، جب نیک لوگوں کے ساتھ زندگی گزارتی ہوگی. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچے لوگوں کی سنگت کو اختیار کر لو. اڈاپٹ دا کمپنی آف دا رائچیس پیپل، ٹھیک ہے نا. تو جب آپ ان کے ساتھ ہوگے تو موت جب بھی آئے گی تو نیکوکاروں کے ساتھ ہی آئے گی نا. اور جو جس سے محبت کرتا ہوگا دنیا کے اندر، آخرت میں اس کا حشر جو ہے اسی کے ساتھ ہوگا. اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جو ہے وہ ندا فرمائے گا، کہاں ہیں وہ لوگ جو اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے؟ آ جائیں سارے ہیں. تو یعنی کہ جو دوستیاں ہیں وہ بھی اللہ کی نسبت سے، دین کی نسبت سے بنانی چاہیے. کیونکہ یہ جو دین کی نسبت ہے، اللہ اس کے رسول کی نسبت ہے، یہ نسبتیں جو ہے کام آئیں گی. ورنہ سارے بھاگ دوڑ کر رہے ہوں گے، سارے ایک دوسرے سے جان چھڑا رہے ہوں گے. لیکن یہ جو تبھی ہم کہتے ہیں نا منہاج القرآن کی نسبت میں آئے، یہ اچھی نسبت ہے. یہ نسبت اس دنیا میں بھی کام آئے گی، آخرت میں بھی کام آئے گی. یہ لوگ بھاگنے والے نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا. وہاں پر ہر قائد کا اپنا ایک جھنڈا ہوگا اور وہ اپنے متبعین کو اور فالوورز کو لے کر جو ہے لواء الحمد لے جائے گا، جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا ہوگا. تو حضور سید شیخ الاسلام فرماتے ہیں نا کہ بیٹے یہ منہاج القرآن کی جو نسبت ہے، یہ سمجھ لیں کہ جس دن آپ کی آنکھ بند ہوگی اور اس دنیا سے آپ جائیں گے اور آپ کو قبر کے اندر جو پہلی رات جو قبر کی ہوگی، آپ کو پہلی رات میں ہی پتہ لگ جائے گا کہ منہاج القرآن کی نسبت کا فائدہ کیا ہے. قبر کی پہلی رات ہے، ادھر ہی جو ہے آپ کو پتہ لگ جائے گا. تو یہ سنگتوں کا جو ہے فائدہ ہوتا ہے، نسبتوں کا جو فائدہ ہوتا ہے. تو پھر وہ کہتے ہیں کہ ہمیں نیک لوگوں کی سنگت میں موت دے. ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک، اے ہمارے رب اور ہمیں وہ سب کچھ عطا فرما جس کا تو نے ہم سے اپنے رسولوں کے ذریعے سے وعدہ فرمایا ہے. اپنے رسولوں کے ذریعے سے کیا وعدہ فرمایا ہے اللہ نے؟ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے، دین کے راستے پر چلے، صراط مستقیم پر چلے، اللہ نے جو کہا ہے وہ کرتے رہے، جس سے روکا ہے اس سے رکے رہے. تو ان سے اللہ نے اپنے نبیوں کے ذریعے سے کیا وعدہ فرمایا ہے؟ اللہ ان کو بخش دے گا، اللہ ان کو جنت عطا فرمائے گا، اللہ ان کو اپنی رضا عطا فرمائے گا، اللہ ان کو اپنے قرب کی دولت سے جو ہے مالا مال فرمائے گا. اللہ تعالیٰ جنت میں ان کو اپنی زیارت سے مستفیض اور مستنیر فرمائے گا. یہ اللہ نے جو ہے اپنے نبی کے ذریعے سے وعدہ کیا ہوا ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ جو تو نے اپنے نبی کے ذریعے سے وعدہ کیا ہے وہ تو ہمیں جو ہے وہ عطا فرما. ولا تخزنا یوم القیامہ، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کر. جب اللہ کے راستے پر چلتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور اللہ تعالیٰ کے جو نبی ہیں ان کی مطابقت میں جو اپنی زندگی بسر کرتا ہے، تو جب اس کی موت آتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے کہ رحمتیں آ کر اس کو ایسے لے کر، یعنی کہ جب مومن کی موت ہوتی ہے اور اس کی روح جو ہے قفس انسانی سے پرواز کرتی ہے، تو جو ملائکہ ہوتے ہیں ایک سفید شال کے اندر اس کی روح کو جو ہے ایسے جس طرح بچے کو لپیٹ کر نہیں لے کر جایا جاتا، خوشبودار سمجھے نا، اس کی خوشبو سے پوری دنیا مہک جائے، اس یعنی کہ خوبصورت شال کے اندر اس کی روح کو لپیٹ کر جو ہے لے جاتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں. اور جب کافر کی موت ہوتی ہے، اس کی روح کو جو ہے جو ٹاٹ نہیں ہوتا، ٹاٹ جس کو بولتے ہیں جوٹ کا بنا ہوتا ہے ٹاٹ، ٹھیک ہے نا، اور سخت بدبودار، اس کے اندر اس کی روح کو جو ہے نکال کر وہ لے کر جایا جاتا ہے. یہ ہے انک لا تخلف المیعاد، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں کرتا. تو اللہ تعالیٰ نے جو وعدے قرآن پاک میں اپنے نبی کے ذریعے سے ہم سے فرمائے ہیں، اگر ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزاریں تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے وعدوں کو پورا فرمائے گا اور ہمیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا. فاستجاب لهم ربهم، اللہ اکبر.
پھر ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرما لی. سبحان اللہ. یعنی ادھر دعا ہو رہی ہے، ادھر اجابت دعا ہو رہی ہے، قبولیت دعا ہو رہی ہے. جو اتنی عاجزی اور انکساری سے، خشوع اور خضوع سے اور دل کے یعنی کہ رچاؤ کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دیکھیں نا اس دعا سے کتنا لگ رہا ہے کہ اس لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے دلی کے ساتھ دعا نہ مانگو، اور اس طرح سے دعا نہ مانگو کہ اللہ اگر تو چاہے تو بخش دے، چاہے تو نہ بخشے. نہیں، جذب کے ساتھ، جذب کے ساتھ، پختگی کے ساتھ، یا اللہ تو مجھے بخش دے، یا اللہ تو مجھے یہ عطا فرما دے. ڈاواڈول نہیں، بالکل پکی جو ہے وہ دعا کریں اور دل سے آپ کی جو ہے وہ دعا نکل رہی ہو. یہ نہیں کہ ہاتھ دعا کے لیے اٹھے ہوئے ہیں، دماغ کہیں اور لگا ہوا ہے، دھیان کہیں اور جا رہا ہے اور زبان سے الفاظ نکل رہے ہیں، پتہ بھی نہیں ہے کہ میں نے کہا کیا ہے. تو ایسی دعا جو ہے وہ قبول نہیں ہوتی. تو جب انسان دعا کرے تو فل کنسنٹریشن کے ساتھ کرے، اس کا دل، اس کی روح، اس کی زبان، اس کی توجہات سب جو ہے یکسو ہوں، کنسنٹریشن ہو، سمجھے نا. اور اللہ کی بارگاہ میں بڑے جذب کے ساتھ اور بڑی پختگی کے ساتھ اور یقین کے ساتھ کہ میرا رب جو ہے مجھے سن رہا ہے اور جو میں اس سے مانگ رہا ہوں وہ مجھے ضرور عطا فرمائے. اور دعا کی قبولیت کی جو ہے مختلف صورتیں ہوتی ہیں. بعض اوقات دعا جو ہے اگر انسان کے لیے اس دنیا میں جو اس نے مانگا ہے اچھا ہو تو اللہ تعالیٰ یعنی اس کو عطا فرما دیتا ہے، ٹھیک ہے نا. اور اگر اس کے لیے وہ چیز، کیونکہ ہم تو نہیں جانتے نا کہ ہمارے لیے کون سی چیز بہتر ہے، کون سی چیز بہتر نہیں ہے. ہم تو بس مانگ بیٹھتے ہیں یا اللہ ہمیں یہ عطا فرما دے. ہو سکتا ہے وہ ہمیں مل جائے تو ہمارا جو بیڑا غرق ہی ہو جائے، ہمارا ایمان ہی ضائع ہو جائے، ٹھیک ہے نا. تو اللہ کو تو پتہ ہے نا، اللہ ہمارے ایمان کی، ہمارے یعنی کہ ہماری حفاظت کرنا چاہتا ہے. تو وہ دیکھتا ہے کہ بھئی یہ چیز بندے کے لیے ٹھیک نہیں ہے، تو بعض اوقات وہی چیز مل جاتی ہے اگر ٹھیک ہو، بعض اوقات اس چیز کو اللہ تعالیٰ کسی اور چیز کے ساتھ ریپلیس کر دیتا ہے، ٹھیک ہے نا. اور اگر دونوں میں سے کوئی صورت نہ ہو تو مومن کی دعا پھر بھی رد نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ اس کو آخرت کے لیے اٹھا لیتا ہے کہ پھر آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے اس دعا رد نہیں ہوئی. جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں جائے گا اور جا کر وہ دیکھے گا کہ میری وہ دعائیں جو دنیا کے اندر جو بظاہر قبول نہیں ہوئی تھی وہاں پر اس کا یہ اجر و ثواب اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، تو وہ کہے گا، خواہش کرے گا، یا اللہ کاش میری کوئی دعا دنیا میں قبول ہی نہ ہوتی، کوئی دعا قبول ہی نہ ہوتی. اور ہم بڑی عجلت کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ ابھی مانگا ہے تو فوری طور پر ہم جو ہے کچھ ہوتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں کہ یار ہفتہ گزر گیا، مہینہ گزر گیا، سال گزر گیا، دعا میری قبول نہیں ہوئی. بھئی اللہ نے دعا قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے، اس کے لیے کوئی ٹائم پیریڈ تو نہیں دیا. حوصلہ نہ ہاریں، دعا کرتے رہیں. اگر وہ آپ کے نصیب میں اس طریقے سے ہے تو آپ کو مل جائے گی، نہیں تو کسی اور صورت میں مل جائے گی، نہیں تو آخرت میں اس کا آپ کو اجر مل جائے گا. مانگتے رہیں. ہمارا کام جو ہے مانگنا ہے، صدا دینا ہے. انبیاء کرام دعائیں مانگ رہے ہیں. دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ دعا کرتے ہیں اور دعا کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاؤ جا کر جو ہے وہ قتال کرو، اور وہ نہیں ہو پاتا، ان کی امت جو ہے وہ نہیں جاتی، ٹھیک ہے نا. تو وہ جو ایک منزل تھی کہ وہ ایک علاقہ، ایک وطن جہاں پر وہ جائیں ٹھہریں، 40 سال بعد وہ دعا جو ہے وہ قبول ہو رہی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر کعبہ کے موقع پر جو ہے وہ دعا فرما رہے ہیں اور 2000 سال بعد وہ دعا قبول ہو رہی ہے. دعا تو اسی وقت قبول ہو گئی، لیکن اس کی عملی تصویر اور عملی طور پر اس دعا کا جو نتیجہ ہے وہ 2000 سال بعد ظاہر ہو رہا ہے. یہ نبی کی دعا ہے. 2000 سال بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں. دعا 2000 سال پہلے کی گئی. تو مقصد یہ ہے کہ دعا مانگنا ہمارا کام ہے. پھر ہم فیتہ لے کر بیٹھ جاتے ہیں، ہم جو ہے ٹک ٹک جو ہے اپنا وہ جو فون ہے اس کو لے کر بیٹھ جاتے ہیں. اتنے دن ہو گئے، اتنے ویک ہو گئے، اتنے مہینے ہو گئے، دعا قبول نہیں ہو رہی، پتہ نہیں اللہ نے میری دعا قبول بھی کی ہے. یعنی ہم پھر شک میں پڑ جاتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو اللہ نے فرمایا پھر ان کے رب نے ان کی دعا کو قبول فرما لیا اور کہا کہ انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، یقیناً میں تم میں سے کسی محنت والے کی مزدوری ضائع نہیں کرتا، خواہ مرد ہو یا عورت. بعضکم من بعض، تم سب ایک دوسرے میں سے ہی ہو. اب دیکھو یہاں پر اور اس نوعیت کی آیتیں، اس مضمون کی آیتیں اور بھی ہیں. تو اللہ نے جو ہے مرد اور عورت دونوں کو اکٹھا بیان فرمایا، کیونکہ ہو سکتا ہے نا بندہ کہے کہ یار عورت جو ہے وہ کم عقل ہے
عورت کی جو ہے شہادت جو ہے وہ نصف ہے، اس کو وراثت میں جو ہے نصف حصہ ملتا ہے، ٹھیک ہے نا. قرآن میں اللہ نے فرمایا وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ. تو ان ساری آیتوں سے نتیجہ اخذ کر کے وہ کہے کہ جی شاید ہو سکتا ہے عمل بھی جو ہے مرد کرے تو اس کو پورا اجر ملے گا اور عورت کرے تو شاید اس کو آدھا اجر ملے گا. اللہ نے فرمایا نہیں، مرد عمل کرے یا عورت عمل کرے کوئی فرق نہیں ہے، دونوں ایکول ہیں، ٹھیک ہے نا، اور دونوں کو اس کا پورا جو ہے اجر ملے گا. بعضکم من بعض، تم سب ایک دوسرے میں سے ہی ہو، یعنی بحیثیت انسان تم میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ جو عورت کو جو ہے ڈیگریڈ کرنا یا اس کو نیچے جو ہے سمجھنا، پاؤں کی جوتی سمجھنا، اور یہ نہیں. اللہ نے حقوق کے اعتبار سے اور نفس انسانیت اور نفس بشریت کے اعتبار سے جو ہے مرد اور عورت کے اندر کوئی فرق نہیں رکھا. جو رائٹس مرد کے ہیں وہی رائٹس جو ہیں وہ عورتوں کے ہیں. ہاں اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری کے اعتبار سے مرد اور عورت میں فرق ضرور کیا ہے کہ مرد کو جو ہے معاش کی ذمہ داری، بہت بڑی ذمہ داری تھی معاش کی، جس کے لیے روز باہر جانا اور تگ و دو کرنا. اور چونکہ عورت کی نیچر جو ہے اس طرح کی نہیں ہوتی، عورت کو ایک اور بہت بڑی ذمہ داری دے دی جس سے معاشرے جو پنپتے ہیں، معاشرے تشکیل پاتے ہیں، جس سے معاشرہ اچھا اور برا ہوتا ہے. اس کو جو ہے پوری ایک انسٹیٹیوشن، یونیورسٹی کا جو ہے چانسلر بنا دیا اللہ نے. گھر ایک انسٹیٹیوشن ہے نا، ایک ایجوکیشن ہے. فرمایا اطلبوا العلم من المہد الی اللحد، ماں کی گود سے قبر کی گود تک علم حاصل کرو. تو ماں کی گود پہلا انسٹیٹیوشن ہے. آپ اسکولوں میں تو بعد میں آتے ہو، کالجز میں بعد میں جاتے ہو، یونیورسٹیز میں بعد میں جاتے ہو. پہلے تو ماں کی گود تمہاری جو ہے تربیت گاہ بنتی ہے، وہاں سے تم تعلیم حاصل کرتے ہو. تو ماں کو جو ہے عورت کو پورے گھر کا جو ہے ہیڈ بنا دیا، ٹھیک ہے نا، تعلیم و تربیت کے اعتبار سے. بچے کو جو، اس لیے آپ کہتے ہیں آپ کی مدر لینگویج کیا ہے. کبھی آپ نے سنا آپ کہیں کہ آپ کی جو ہے فادر لینگویج کیا ہے؟ تو مدر لینگویج کیوں بولتے ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ ماں نے اس کو جنم دیا ہے، ماں کی گود میں بچہ جو ہے پرورش پاتا ہے، اور جب پہلا جملہ جو ہے بچہ بولے گا تو وہ ماں ہی اس کے ساتھ باتیں کر رہی ہے نا. باپ تو کام پر گیا ہوا ہے، ماں ہی اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے. اس کو سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ ہاں میرا بیٹا بول اللہ اللہ لا الہ لا الہ. ماں اس کے ساتھ یعنی کہ کمیونیکیٹ کر رہی ہے. حالانکہ بچہ ابھی بول بھی نہیں رہا، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن وہ اس کو جو ہے ورڈز دے رہی ہے جو اس کے سب کانشیس کے اندر جا رہے ہیں. وہی چیزیں پھر بعد میں جب اس کے اندر وہ صلاحیت جو ہوتی ہے، وہ بچہ یہ نہیں کہ سمجھ نہیں رہا، وہ چیزیں اس کو جو ہے سب کانشیس میں جمع ہوتی رہتی ہیں، بعد میں جو ہے وہی چیزیں اس کی اسپیکنگ میں جو کام آتی ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اس لیے وہ مدر لینگویج کہلاتی ہے، فادر لینگویج نہیں کہلاتی، کیونکہ باپ اس وقت بچے کے پاس نہیں ہوتا، وہ اپنے کام پر ہوتا ہے. تو دونوں جو ہے برابر ہیں، صرف ذمہ داریوں میں فرق ہے. معیشت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے جو ہے باپ کے کندھے پر ڈال دی ہے کہ بھی جاؤ جا کر کما کر لاؤ اور گھر کا جو ہے خرچہ اٹھاؤ. ایک بہت بڑی جو ہے فکر سے عورت کو اللہ تعالیٰ نے آزاد کر دیا ہے. اور عورت کو دیکھیں، وہ کہتے ہیں جی وراثت میں آدھا حصہ، اس کو تو ہر طرف سے مل ہی رہا ہے. شادی ہوئی، اس ساری زندگی جو ہے باپ نے کفالت کی، پھر اگر باپ مر گیا تو بھائیوں نے جو کفالت کی، پھر اس کے بعد جو ہے شادی ہو گئی تو شوہر کی کفالت کے اندر آ گئی، مہر بھی اس کو ملا، جہیز بھی اس کو ملا. پھر اس کے بعد جو ہے اگر شوہر مر جائے تو اس کی وراثت میں اس کا حصہ، باپ مر جائے تو باپ کی وراثت میں اس کا حصہ، بھائیوں کے جو ہے وراثت میں بھی اس کا حصہ. یعنی الغرض اس کو جو ہے ہر طرف سے مل ہی رہا ہے نا. اور معاش کی ذمہ داری اس کے پاس ہے نہیں، تو اس کے پاس تو اتنا ہوگا نہیں کہ وہ جو ہے اس کی وراثت میں کسی کا حصہ، اگر ہو تو پھر جو ہے اس کی میں بھی ہے، لیکن اس کو ہر طرف سے مل رہا ہے. تو جس نے دینا ہے، اس لیے دین کے اندر دیکھیں عدل اور انصاف دونوں میں فرق ہے. انصاف نصف سے ہے نا، کہ مثال کے طور پر جو ہے دو چیزیں ہیں تو دو کو دو بندوں میں آپ تقسیم کر دیں، یہ انصاف ہو گیا. آدھی اس کو دے دی، ایک روٹی تھی، دو بندے تھے، آپ نے بیچ میں سے توڑی، آدھی اس کو پکڑا دی، آدھی اس کو پکڑا دی، یہ انصاف ہو گیا. ایک ہے عدل. عدل کا معنی کیا ہے؟ کہ جس کی جتنی ضرورت ہے اس کو اتنا دو. ایک بندہ ہے، دو بندے ہیں، ٹھیک ہے نا، دونوں غریب ہیں اور دونوں مستحق ہیں کہ ان کی مدد کی جائے. ایک بندے کے 10 بچے ہیں، ایک بندے کے جو ہے 3 بچے ہیں، ٹھیک ہے نا. اب دونوں مستحق ہیں،
اگر آپ کے پاس لیٹ سے کہ 1000 پاؤنڈ ہے اور آپ نے ان 2 کو دینا ہے، آپ کے یہاں 2 بندے ہیں، دونوں میں 500 میں دے دیتا ہوں، یہ انصاف تو ہو گیا، عدل نہیں ہوا. کیا انصاف ہو گیا، عدل نہیں ہوا. عدل کیا ہے کہ جس کی جو ضرورت ہے اس حساب سے اس کو دیا جائے. بھائی اس کی فیملی بڑی ہے، اس کے 10 بچے ہیں، 2 میاں بیوی ہیں، ہو سکتا ہے مکان بھی اس کا جو رینٹ کے اوپر ہو، یہ کماتا بھی تھوڑا بہتر ہے، ٹھیک ہے، اس کی آمدنی میں اس کا پورا نہیں بڑھتا، لیکن اس کے بچے کم ہیں فلاں، تو دونوں کے خرچوں میں فرق ہے. تو آپ اگر جو دے رہے ہیں اس کے اندر بھی آپ اگر فرق کریں گے تو یہ فرق ناانصافی نہیں ہے، یہ عدل ہے. اور اگر آپ آدھا آدھا کریں گے یہ انصاف تو ہے، لیکن یہ جو ہے ایک طرح سے ظلم ہے، صحیح تقسیم نہیں ہوئی. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے عدل فرماتے تھے، جس کی جو ضرورت ہوتی تھی اس کو اس کی ضرورت کے مطابق جو ہے عطا فرمایا جاتا تھا. یہ ہے اسلام، ٹھیک ہے نا. اور یہی حکومت کا کام. یہاں پر بھی کیا ہوتا ہے؟ عدل ہوتا ہے یا انصاف ہوتا ہے؟ گورنمنٹ کیا کرتی ہے جب بینیفٹس دیتی ہے؟ انصاف کے راستے پر چلے تو آپ چیخ جائیں، چیخ اٹھیں. عدنان کے اگر 5 بچے ہیں، آپ کے 3 بچے ہیں، ٹھیک ہے نا، آپ کو بھی وہی ملے اور عدنان کو بھی وہی ملے تو عدنان پھر شکایت کرے گا نا گورنمنٹ سے. واٹ از دس؟ وہ تو اب آپ نے جو ہے کام دوسرے شروع کر دیا نا. ہم نے جناب 7 سیٹر کم سے کم گاڑی رکھنی ہے، کیونکہ بچے اپنے 5-6 پیدا کر رہے ہیں، تو ان کے بھی جو ہے دانے جو ہے ختم ہو رہے ہیں. لیکن میں اس سے پہلے کی بات کر رہا ہوں کہ اگر کسی کی فیملی بڑی ہے تو اس کو بینیفٹس اس حساب سے ملتے تھے، اور جس کی کم ہوتی تھی اس کو اس حساب سے ملتے تھے. یہ عدل ہے، یہ اسلامک ماڈل ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس طرح سے فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم واوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا لأکفرن عنہم سیئاتہم. پھر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ پس جن لوگوں نے اللہ کے لیے وطن چھوڑ دیے اور اسی کے باعث اپنے گھروں سے جو ہے نکال دیے گئے، دین کی خاطر وطن چھوڑ دیے، گھروں سے نکال دیے گئے، وَأُوذِوا فِي سَبِيلِي، اور میری راہ میں جو ہے ستائے گئے. میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت رومی وہ ہجرت کرنے کے لیے جو ہے وہ جا رہے ہیں، کافی انہوں نے جو ہے وہاں پر، کیونکہ مکہ سے نہیں تھے تو سارا جو کچھ بھی تھا وہیں مکہ میں کمایا. ان کو روم سے تھے تو وہاں سے تو انہوں نے کچھ نہیں، پیچھے سے تو کچھ نہیں لائے تھے، وہاں کے لوکل نہیں تھے. تو وہ جب جانے لگے ہجرت کر کے تو لوگوں نے ان کو روک لیا. انہوں نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہجرت کر رہا ہوں. انہوں نے کہا بات سنو، تم یہاں پر آئے تھے، کچھ لے کر نہیں آئے تھے، جو تم نے کمایا یہیں سے کمایا، ٹھیک ہے نا. اب یا تو جو ہے ہجرت سے باز آ جاؤ، یا پھر جو تم نے کمایا یہ مال و اسباب یہ سارا یہ ہمارا یہاں مکہ سے تم نے کمایا ہے، کو تم روم سے لے کر نہیں آئے تھے، یہ یہاں پر رکھو اور نکل جاؤ. 2 ہی آپشنز ہیں، ٹھیک ہے نا. آپ نے فرمایا یہ رہا تمہارا مال اور یہ رہا میں، ٹھیک ہے نا. میں تو ہجرت کر رہا ہوں اور میں تو اللہ کی راہ میں جا رہا ہوں. تم اپنا اگر یہ تم کلیم کرتے ہو تمہارا مال ہے تو مال تم اپنے پاس رکھو، مجھے مال نہیں چاہیے، مجھے دین چاہیے. وہ ہجرت کر گئے. تو صحابہ کرام اپنا بھرا ہوا گھر، مال و اسباب، سب کھیتیاں باڑیاں باغات اچھے اچھے ساری چیزیں جو چھوڑ کر اللہ کی راہ میں نکل گئے. پہلے حبشہ ہجرت کی، پھر جناب مکہ ہجرت کی، اس طریقے سے. وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا، اور میری خاطر لڑے، وَقُتِلُوا، اور مارے گئے، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، تو میں ضرور ان کے گناہ ان کے نامہ اعمال سے مٹا دوں گا. جو پیچھے دور جاہلیت کے اندر جو بھی ان سے لغزشیں ہوئیں، کوتاہیاں ہوئیں، ٹھیک ہے نا، وہ ساری جو کوتاہیاں میں مٹا دوں گا. وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور انہیں یقیناً ان جنتوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. ثوابا من عند اللہ، یہ اللہ کے حضور سے اجر ہے. واللہ عندہ حسن الثواب، اور اللہ ہی کے پاس اس سے بھی بہتر اجر ہے. اس سے بہتر اجر کیا ہوگا؟ وہ جب جنت میں جو ہے، جنت کا تو اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا ہے، تو فرمایا اللہ کے پاس اس سے بہتر بھی اجر ہے، وہ اس کی زیارت ہے. جنت کا تو ذکر پیچھے ہو گیا نا کہ ثوابا من عند اللہ، کہ یہ اللہ کے حضور سے اجر ہے. تو ایک اجر کا جو جنت تھی اس کا تو ذکر فرما دیا. اب آگے جو فرمایا جا رہا ہے واللہ عندہ حسن الثواب، اور اللہ ہی کے پاس بہتر اجر ہے، اس سے بھی بہتر اجر ہے. وہ اس سے بھی بہتر اجر جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی رضوان ہے. ایک کیا
کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ جنت کے اندر جب سارے جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور خوشباش ہوں گے اور مزے میں ہوں گے، ہر نعمت ان کو میسر ہوگی، اس وقت اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں سے جو ہے ہم کلام ہوگا، فرمائے گا میرے بندوں خوش ہو؟ سب کہیں گے مولا خوش ہیں، بھاگ لگے ہوئے ہیں، خوب مزے آ رہے ہیں، ہر چیز یہاں پر ہے، جس چیز کی خواہش کرتے ہیں وہ چیز جو ہے ایسے آنند فانند جو ہے حاضر ہو جاتی ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے بندو کیا میں تمہیں اس سے بھی ایک اور اعلیٰ افضل چیز عطا نہ کروں؟ تو بندے حیران ہوں گے، بندے کہیں گے مولا اس سے اب کون سی چیز رہ گئی ہے؟ پھر جنت میں آ گئے، جنت کے اندر جو ملنا تھا ہمیں ہر چیز جو میسر ہے، اچھے جو ہے سونے چاندی کے مکان ہیں، حوریں ہیں، غلمان ہیں، کھانے پینے کی چیزیں ہیں، نہ کوئی کام کاج کرنا پڑتا ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو جب سب کچھ جو ہے مل گیا ہے تو اب کون سی اس سے بڑھ کر عظیم چیز رہ گئی ہے جو تو نے دینی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ پھر فرمائے گا بندوں میں اب تمہیں اپنی رضوان عطا کر رہا ہوں، اپنی رضا عطا کر رہا ہوں، اور یہ اعلان کر رہا ہوں کہ آج کے بعد میں تم سے ناراض نہیں ہوں گا، آج کے بعد میں تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ تو یہ اجر جو ہے رضوان، اللہ کی جو رضوان ہے اور اس کی رضا ہے وہ جنت سے بھی اعلیٰ ہے، کیونکہ جنت میں جانے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اپنی رضا عطا فرمائے گا اور اعلان کرے گا کہ آج کے بعد میں تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے دیدار سے جو ہے لوگوں کو یعنی کہ منور فرمائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، کافروں کا شہروں میں گھومنا پھرنا ہے تجھے کسی دھوکے میں نہ ڈال دے کہ یہ کتنے عیش و عشرت میں ہیں، کتنے موج مستیاں لگی ہوئی ہیں۔ یہ کافروں کے پاس تو یہ تو بلینر ہیں، دیکھو جی بل گیٹس دیکھو سب سے دنیا کا امیر آدمی ہے، فلاں دیکھو وہ بھی کافر ہے، وہ بھی دنیا کا امیر ترین آدمی ہے، امبانی کو وہ جناب دنیا کا امیر آدمی ہے۔ یہ سارے بڑے بڑے جو ٹاپ کے جو بلینر ہیں، یہ سارے غیر مسلم ہیں، کافر ہیں۔ یہ ساری دنیا جو ہے اللہ نے کافروں کو دے دی ہے۔ یہ ادھر سے ادھر بھاگتے پھر رہے ہیں تجارت کے لیے، بزنس کے لیے، ادھر سے اڑتے ہیں تو جاپان اترتے ہیں، ادھر سے اڑتے ہیں تو چائنا میں اترتے ہیں، ادھر سے اڑتے ہیں تو امریکہ میں جا کر جو ہے لینڈ کرتے ہیں۔ یہ سارے جو شہروں میں گھومتے پھر رہے ہیں بزنس کے لیے، ادھر ڈیل ہو رہی ہے، ادھر ڈیل ہو رہی ہے، یہاں سے اربوں کمائے، ادھر سے اربوں کمائے۔ تو تمہیں جو ہے ان کا یہ آنا جانا گھومنا پھرنا تمہاری آنکھوں کو چکا چوندھ نہ کر دے، تمہیں لالچ میں مبتلا نہ کر دے۔ تمہارے پاس جو چیز ہے اس کی قدر کرو، یہ سے بہت اعلیٰ ہے، جو ایمان کی دولت ہے۔ یہ دنیا عارضی ہے، چند روزہ ہے، یہ جو یعنی کہ دنیا ہے یہ اس کی کوئی اللہ کے نزدیک جو ہے وقت اور حیثیت نہیں ہے۔ یعنی حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کو فرمایا کہ اللہ جو ہے اگر اس کے نزدیک یہ دنیا کی جو حیثیت ہے مکھی یا مچھر کے پر جیسی بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ جو ہے کافر کو عطا نہ فرماتا۔ ٹھیک ہے نا؟ فرمایا کہ دنیا جو ہے جس طرح ایک مردار جانور ہوتا ہے، یہ اس کی مثال ایک مردار جانور کسی ہے۔ تو فرمایا کہ یہ جو دنیاوی مال و دولت کا ملنا اور دنیا کے اندر جو ہے فلورش کرنا، یہ کسی کے حق پر ہونے کی نشانی نہیں ہے، کسی کے اللہ کے قریب ہونے کی نشانی نہیں ہے۔ آپ کسی کو مالدار دیکھیں تو آپ کہیں یار اللہ کا اس پر بڑا فضل و کرم ہے، نہیں، یہ دنیاوی مال و دولت کوئی نشانی نہیں ہے۔ اگر نشانی ہوتی تو پھر اللہ تعالیٰ خود بیان فرماتا نا، اللہ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ نے تقوی کو جو ہے فرمایا کہ تقوی جو ہے جس کے پاس تقوی ہوگا وہ اللہ کے سب سے نزدیک ہے اور وہ اللہ کے نزدیک مکرم ہے، محتشم ہے۔ دولت کا تو اللہ نے ذکر نہیں فرمایا، دولت کے بارے میں تو بار بار جگہ جگہ آ رہا ہے نا کہ ولا تعجبک اموالہم ولا اولادہم، تمہیں یہ جو تمہاری مال اور دولت جو ہے یہ تمہیں تعجب میں نہ ڈالیں، تمہیں جو مغرور نہ کر دیں، تمہیں اللہ سے جو ہے وہ باغی نہ کر دیں۔ یہ تمہارے مال اور دولت، تو مال اور دولت تو امتحان ہے، اس سے تو بندہ جو ہے یعنی کہ اس کے اندر غرور پیدا ہوتا ہے، تکبر پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر انانیت آتی ہے کہ میں پتہ نہیں کیا بہت بڑا ترم خواہ بن گیا ہوں۔ تو اللہ فرما رہا ہے لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، کہ کافروں کا، اے اللہ کے بندے، کافروں کا شہروں میں عیش و عشرت کے ساتھ گھومنا پھرنا تجھے کسی دھوکے میں نہ ڈال دے۔ کیسے جناب خوبصورت سوٹ پہن کر اور خوبصورت جناب وی آئی پی انداز میں جہازوں میں جا رہے ہیں، بزنس کلاس میں سفر کر رہے ہیں، اور جناب لیموزین اور پراڈو اور پتہ نہیں کون سی گاڑیاں ان کے نیچے ہیں، بڑے بڑے عالی شان محلات کے اندر یہ رہتے ہیں۔ یار زندگی تو ان کی زندگی ہے، یہی ہم نتیجہ اخذ کرتے ہیں نا، زندگی تو ان کی زندگی ہے۔ نہیں، اللہ فرمایا متاع قلیل، یہ تھوڑی سی متاع ہے، چند دنوں کی ہے، متاع قلیل، یہ کوئی لمبا جو ہے کام نہیں ہے،
یہ صدیوں پر بھی محیط نہیں ہے، 70-80 سال میں تمہاری کہانی مک جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، آج کل کے دور کی میں بات کر رہا ہوں، کو بہت لمبی بات نہیں ہے، یہ تھوڑی سی جو ہے چند دن کا کھیل ہے، چند دن کی. ثم مأواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا. یہ جو آپ جن جن کے میں نے نام لیے ہیں ان کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ دوزخ ہوگا. وبئس المہاد، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. تو جو ایمان کی دولت سے محروم ہوں گے اور صرف دنیا کے اندر کھبے ہوئے ہوں گے اور دنیا کو کمانے کی فکر کریں گے اور آخرت کو وہ بھولے ہوئے ہوں گے، تو ان کا ٹھکانہ جو کیا ہے؟ جہنم ہے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. اب ہمارے مسلمانوں کے اندر بھی دیکھیں، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ایک مسلمان کے اندر بھی کافروں والی اور منافقوں والی نشانیاں ہو سکتی ہیں. کفر اور منافقت دو طرح کی ہوتی ہیں، کفر اعتقادی اور نفاق اعتقادی، اور کفر عملی اور نفاق عملی. اعتقادی کفر ہوگا تو وہ تو کافر ہو گیا جیسے دوسرے کافر ہیں. اعتقادی طور پر اگر کہ اللہ کوئی نہیں مان رہا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتا، تو وہ تو اعتقادی کفر ہے، وہ تو الگ میٹر ہے، ٹھیک ہے نا. اسی طرح نفاق اعتقادی، جس طرح وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وہ منافق تھے، وہ بھی ختم ہو گیا. اب عملی نفاق اور عملی کفر جو ہے کس طرح سے ایک مسلمان کے اندر بھی ہو سکتا ہے کہ وہ نشانیاں جو اللہ تعالیٰ نے کافروں کی بیان کی اور وہ نشانیاں جو اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی بیان کی، کہ اگر بولیں گے تو جھوٹ بولیں گے، وعدہ کریں گے تو اس وعدے کی خلاف ورزی کریں گے، سمجھے نا، امانت میں خیانت کریں گے، دھوکہ دیں گے. یہ ساری باتیں جو ہے جو اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی بیان کی ہیں، یہ اگر کسی مسلمان کے اندر بھی پائی جائیں تو اس کو کہیں گے کہ نفاق عملی ہے. کافروں کی نشانی اگر جو ہے، مثال کے طور پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان اور کافر کے درمیان جو فرق ہے وہ نماز پڑھنے یا نہ پڑھنے کا ہے. اب یہ کافر کی نشانی ہے وہ نماز نہیں پڑھتا، اب ایک مسلمان بھی نماز نہیں پڑھتا. اب اس کا نماز پر اعتقاد تو ہے کہ نماز فرض ہے، لیکن عملی طور پر وہ نماز پڑھ نہیں رہا، تو یہ کفر عملی ہے. نفاق عملی اور کفر عملی یہ مسلمان کے اندر بھی ہو سکتا ہے. جو کافر کی نشانیاں قرآن اور حدیث میں آئی ہیں، جو منافق کی نشانیاں قرآن اور حدیث میں آئی ہیں، وہ اگر کسی مسلمان کے اندر بھی پائی جائیں تو سمجھ رہے ہیں کہ یہ عملی طور پر جو ہے کفر اور نفاق کے قریب ہے، اعتقادی طور پر نہیں، عملی طور پر. یہ بات کلیئر ہو گئی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لیکن الذین اتقوا ربہم لہم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا، لیکن جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے رہیں ان کے لیے بہشتیں ہیں. پھر اللہ بیان فرماتا ہے جو تقوی شعار رہے، میں نے آپ کو کہا دو ہی طاقتیں ہیں، تقوی اور صبر، یہ دونوں ویپنز ہیں. تقوی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہر قسم کی جو ہے محارم سے، ہر قسم کی منہیات سے جو بچا رہتا ہے، جو اللہ نے کہا وہ کرتا ہے، جس سے روکا ہے اس سے رکتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور غیر شرعی امور انجام دینے میں وہ نہیں پڑتا. یہ تقوی ہے. اور صبر یہ ہے کہ طاعات کے اوپر، معاصی سے بچنے پر اور مسائل کے اوپر جو مشکلات آتی ہیں اور نفس کو اس میں جو شدت یعنی کہ برداشت کرنی پڑتی ہے، سختی برداشت کرنی پڑتی ہے، اس کے اوپر صبر کیا جائے. وہ 3 قسمیں میں نے صبر کی بیان کی تھی نا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو اپنے رب سے جو ہے ڈرتے رہیں، یعنی کہ یہ ایک کیفیت ایسی ہے جو ساری زندگی جاری ساری رہنی چاہیے. یہ نہیں کہ ایک دن جناب آئے ادھر علامہ صاحب کو خطاب کر رہے تھے، انہوں نے کوئی خوف و خشیت الہی کے اوپر بیان کیا، ایک دم جناب جھرجھری سی آئی، آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے، دل تڑپ گیا، سمجھے نا، اور وہ کیفیت جو ہے کچھ لمحات کے لیے، گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے طاری ہوئی، باہر گئے تو پھر جناب جھاڑ جھوڑ کے جناب ہا 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 اور پھر واپس جو اسی دنیا کے اندر چلے گئے، اور وہ خوف و خشیت والی کیفیت جو ہے وہ جاتی رہی. اللہ فرما رہا ہے جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے رہے، یعنی یہ جو کیفیت ہے اللہ سے ڈرنے والی، اس کی خشیت اور خوف کی کیفیت، یہ انسان کے اوپر ہر وقت رہنی چاہیے، کنسسٹنٹلی جو ہے رہنی چاہیے، ڈسکنٹینیو نہیں ہونی چاہیے. تو جو لوگ مستقل جو ہے اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں ان کے لیے بہشتیں ہیں. بہشت جنت کو بولتے ہیں، پیراڈائز کو، جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. خالدین فیہا نزلا من عند اللہ، اور یہ اللہ کے ہاں سے جو ہے ان کی مہمانی ہے. بھائی اگر ہم مہمان ہیں تو میزبان کون ہے؟ اللہ خود میزبان ہے. جو اللہ کا تقوی اختیار کریں گے، نیک اعمال کریں گے، اللہ سے ڈرتے رہیں گے، خوف و خشیت الہی سے جن کے دل معمور رہیں گے، اللہ فرما رہا ہے کہ
تم میرے مہمان ہوگے اور میں تمہارا میزبان ہوں گا. اللہ اکبر. نزل من عند اللہ، مہمانی ہے. اور پھر شیخ الاسلام نے لکھا اور پھر اس کا حریم قرب، جلوہ حسن اور نعمت وصال، الغرض جو کچھ بھی اللہ کے پاس ہے، وما عند اللہ خیر للابرار، وہ نیک لوگوں کے لیے بہت ہی اچھا ہے. وہاں پر صرف یہ نہیں کہ وہ جنت کی نعمتیں ہوں گی، اللہ کا جو ہے قرب نصیب ہوگا، اللہ کے حسن کے جلوے جو ہے وہ نصیب ہوں گے. ہر جمعے کو اللہ تعالیٰ اپنا دیدار جو ہے اہل جنت کو کروائے گا. ہر جمعے اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوا کرے گا. یہ تو عام لوگوں کے لیے ہیں، اور جو خاص لوگ ہوں گے وہ تو اس کے دیدار سے باہر ہی نہیں آئیں گے، سمجھے نا. ان کی اپنی کیفیات ہوں گی. اور پھر جو ہے اللہ تعالیٰ وصال کی نعمت، دیکھیں ملنے کی نعمت، وہ جو ہے ان کو عطا فرمائے گا. وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سارے جو اہل کتاب ہیں وہ بھی ایک جیسے نہیں ہیں. یہ نہیں کہ سب نے جو ہے آپ کا پیغام رد کر دیا، اور کوئی بھی جو ہے ایمان نہیں لے کر آیا. اچھے لوگ بھی ہیں، یعنی کہ ان کے اندر اہل یہود میں بھی اور نصارہ کے اندر بھی. وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور بے شک کچھ اہل کتاب ایسے بھی ہیں، من یہاں پر تبعیدیہ ہے کہ کچھ اہل کتاب جو ہیں، few from amongst holder of books، ٹھیک ہے نا، وہ کیا کرتے ہیں؟ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں. لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ، اور اس کتاب پر بھی ایمان لاتے ہیں جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے. اب مومن تو تبھی ہوں گے نا جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ کتاب کے اوپر ایمان لے کر آئیں گے. حق تو سارے سمجھتے تھے. الذین آتیناہم الکتاب یؤمنون بما انزل الیکم الذین آتیناہم الکتاب یعلمون انہ منزل من ربک، کہ جو اہل کتاب ہیں یعلمون، وہ جانتے ہیں کہ انہ منزل من ربک بالحق، کہ جو کتاب ہے یہ حق کے ساتھ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے. تو اس چیز کو جانتے تو وہ یہ تھے، لیکن اس پر ایمان نہیں لے کر آتے تھے. لیکن کچھ ایسے ہیں جو اللہ پر اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ کتاب پر، وما انزل الیہم، اور جو ان کی طرف نازل کی گئی تھی اس پر جو ہے ایمان لانے والے ہیں. خاشعین للہ، اور ان کے دل اللہ کے حضور جھکے رہتے ہیں. اب یہ چیز ہے ذکر کی، وہ جو کیفیت میں نے کل بھی بیان کی تھی کہ ہر وقت آپ زبان سے جو ہے وہ ذکر نہیں کر سکتے. ہر وقت زبان سے ذکر نہیں ہو سکتا. آپ کام کر رہے ہوتے ہیں، کبھی آپ اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں، پڑھ رہے ہوتے ہیں، یونیورسٹی میں ہوتے ہیں، کالج میں ہوتے ہیں، کام پر ہوتے ہیں. ہر وقت آپ زبان سے جو ذکر نہیں کر سکتے. لیکن اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ جو ہے ہمیشہ میرے ذکر میں رہے. اب اس کی صورت کیا ہو؟ اس کی صورت یہ ہے خاشعین للہ، ٹھیک ہے نا. ان کے دل اللہ کے حضور جھکے رہتے ہیں. ان کے دل کا تعلق جو ہے اپنے رب، اپنے مولا کے ساتھ جڑا رہتا ہے. تو وہ ہمیشہ ذاکرین میں شمار ہوگا ان کا، کہ ہمیشہ ذکر کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے نا. لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا. اور اس میں یہ بھی ہے کہ وہ شخص بھی جو مثال کے طور پر فجر پڑھ کے پھر جو ہے کام کاج پر چلا جاتا ہے، پھر ظہر کی نماز پڑھتا ہے، تو وہ ایسے ہی شمار ہوگا جیسے وہ اس نے جو درمیان میں ٹائم گزرا ہے، فجر اور ظہر کے درمیان جو ٹائم گزرا ہے، اس سارے ٹائم میں اس نے اللہ کا ذکر کیا. پھر ظہر کی نماز پڑھ کے عصر کے درمیان تک جو ٹائم گزرا اس نے کام پر گزارا، اپنے گھر میں گزارا، بس یہ کہ وہ برے کام سے بچے، گناہ کبیرہ سے بچے. تو وہ ایسا ٹائم ہوگا جب عصر کی نماز، جیسے سارا ٹائم اس نے جو ہے اللہ کے ذکر میں گزارا. تو اس طرح سے جب آپ سارے یعنی کہ نمازیں پڑھتے ہیں اور درمیان میں کوئی غلط کام نہیں کرتے، تو وہ ایسا ہوتا ہے گویا کہ جو ہے وہ اللہ کے ذکر میں ہی ہے. ایک ایک لمحہ اس کا جو ہے اللہ کی، کیونکہ اس کو فکر ہے اگلی نماز کی. اس کو فکر ہے کہ میں جو ہے، اس نے حدیث پاک میں جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مومن کی نشانی فرمائی کہ قلب المؤمن معلقۃ فی المسجد، کہ مومن کا جو دل ہوتا ہے وہ مسجد کے اندر ہینگ کرتا رہتا ہے. What does it mean؟ کہ وہ جسمانی طور پر تو چلا جاتا ہے، نماز پڑھ کے جو ہے وہ چلا جاتا ہے، لیکن اپنا دل جو ہے وہ مسجد میں چھوڑ جاتا ہے کہ کب پھر اس کو دوبارہ موقع ملے اور وہ پھر پلٹ کر مسجد میں آئے. تو مسجد سے اس کا جسم تو چلا جاتا ہے لیکن اس کا دل مسجد کے اندر ہی رہتا ہے. یہ ہے مومن کی شان. مسجد سے دور بھی ہے لیکن قلبی طور پر، روحانی طور پر وہ مسجد کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، ٹھیک ہے نا. پھر اللہ رب العزت فرمایا لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، اور اللہ کی آیتوں کے عوض قلیل دام وصول نہیں کرتے ہیں، دین کو بیچتے نہیں ہیں. اس کا سمپل معنی کیا ہے
قلیل اور زیادہ کی بات نہیں، دین کو نہیں بیچتے، دین کا سودا نہیں کرتے۔ اللہ نے جو ان کو علم عطا کیا ہوتا ہے اس علم سے مخلوق خدا کو فائدہ پہنچاتے ہیں، لیکن دین کا سودا نہیں کرتے۔ سمجھے نا کہ اچھا جی ایک ریلی نکال لیں، آپ ایک دھرنا دے دیں جی تو مولانا صاحب چل پڑے، ہاں جی اتنے ارب ملیں گے، فائدہ ہو جائے گا، ہمیں باہر جانے دیا جائے گا، گورنمنٹ پر پریشر آئے گا، فوج پر پریشر آئے گا، رینٹل جو ہے دھرنے اور رینٹل یہ سارے کام ہو رہے یا نہیں ہو رہے؟ کس چیز کو جو ہے بیچا جا رہا ہے؟ لوگوں کو نکالا جا رہا ہے دین کے نام پر، ٹھیک ہے نا؟ تو دین کو جو ہے اپنے دنیاوی مفادات کے لیے بیچ رہے ہیں، آج دیکھ رہے ہیں اب ہو رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک لہم اجر عند ربہم ان اللہ سریع الحساب، یہ وہ لوگ ہیں جن کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ حساب میں جلدی فرمانے والا ہے۔ ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ کیونکہ اس نے سب کا حساب کرنا ہے نا، کتنے لوگ ہم سے پہلے آئے اور کتنے ہمارے بعد قیامت تک آئیں گے، سب کا حساب کتاب ہوگا۔ لیکن اللہ تعالیٰ سریع الحساب ہے کہ جو مومن ہوں گے یہ 50,000 سال کا جو دن ہے مومنوں کے اوپر جو ہے ایسے جس طرح عصر کی 4 رکعتیں پڑھی اس طرح سے جو ہے وہ گزر جائے گا، ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، دن کی طوالت کا ان کو جو احساس نہیں ہوگا، سورج کی گرمی کا ان کو جو ہے تپش کا کوئی یعنی کہ وہ احساس نہیں ہوگا، کیونکہ وہ عرش کے سائے کے اندر کھڑے ہوں گے، وہ تو نہیں جو ہے اپنے پسینے کے اندر ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے، وہ تو نہیں ادھر ادھر بھاگ رہے ہوں گے، وہ تو آرام اور سکون سے، اللہ تو بار بار قرآن پاک میں کہہ رہا ہے وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا نہ ان پر کوئی حزن ہوگا، وہ تو حشاش بشاش ہوں گے، وجوہ یومئذ تبیض ووجوہ یومئذ، کہ اس دن جو ہے کچھ چہرے روشن ہوں گے، چمک رہے ہوں گے، سفید ہوں گے، اور کچھ سیاہ ہوں گے۔ تو سفید کن کے ہوں گے؟ جو اللہ کے عرش کے سائے تلے کھڑے ہوں گے، اور ان میں سے ایک شخص وہ ہے جو امام عادل ہو، عادل حکمران، عدل کرنے والا حکمران، کرپٹ نہیں۔ کرپٹ کی تو جو ہے وہ کیونکہ وہ غبن میں آ جائے گا جو کرپشن والا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ پھر جو میں نے پہلے بتایا تھا کہ وہ جو کرپشن کا سارا مال ہے اس کے اوپر جو لاد دیا جائے گا اور اس کو سر عام رسوا کیا جائے گا، اس کا حساب اللہ تعالیٰ چھپ کر نہیں لیں گے، اس کو سر عام اس کی رسوائی ہوگی، پوری دنیا پوری مخلوق دیکھے گی، جو اس نے کرپشن کی ہوگی، جو اس نے غبن کیا ہوگا وہ اس کے اوپر مسلط کر دیا جائے گا اور اس کو لوگوں کے سامنے ایکسپوز کیا جائے گا، یہ ہے۔ لیکن جو امام عادل ہوگا، اچھا حکمران ہوگا، اپنی رعیت رعایا کا خیال رکھنے والا ہوگا اور مال غنیمت کو امانت سمجھ کر جو ہے استعمال کرنے والا ہوگا، کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ جب ان کی تنخواہ مقرر ہونے لگی، پہلے تو تاجر تھے، تو لوگوں نے کہا کہ اگر ابھی آپ جو ہے تجارت کریں گے تو پھر لوگوں کے حقوق کا خیال کون رکھے گا، سمجھے نا؟ اور پھر اگر آپ تجارت کریں گے تو لوگ جو ہے پھر آپ ہی سے سامان خریدیں گے نا، کوئی دوسرے کے پاس کیوں جائے گا؟ تو یہاں سے اسلامی اصول نکلا کہ جو شخص حکمران بن جائے پھر وہ بزنس میں نہ رہے، وہ اپنے جو ہے ٹریڈ کو اس کو سب کو چھوڑ دے، کیونکہ اب وہ اس پوسٹ کے اوپر آ گیا ہے جہاں پر وہ کسی بھی چیز کے اندر انوالو ہوگا تو اس کے لیے راستے کھلتے چلے جائیں گے، اس کے لیے آسانیاں پیدا ہوتی چلی جائیں گی۔ آپ بات میں رہنا، پھر آپ نے جو ہے کہا میرا گزارا کیسے ہوگا، تو وہ مال غنیمت بیت المال میں سے آپ کی تنخواہ مقرر ہوئی۔ جب تنخواہ مقرر ہونے لگی تو سوال یہ پیدا ہوا کہ اب امیر المومنین اور خلیفۃ المسلمین ان کی تنخواہ جو ہے وہ کتنی ہو؟ تو آپ نے فرمایا کہ جو مزدور کی تنخواہ ہے نا، جو منیمم ویج ہے، یوں سمجھ رہے ہیں، مجھے وہ جو ہے آپ تنخواہ دیں منیمم ویج، ٹھیک ہے نا، تاکہ جو ہے جب میں دیکھوں کہ بھئی اس منیمم ویج کے اندر میری فیملی کا گزارا نہیں ہو رہا تو باقیوں کا کیسے ہوگا، تو مجھے فکر ہوگی کہ میں لوگوں کے لیے تنخواہوں کو بڑھاؤں۔ اگر میں زیادہ لینا شروع کر دوں گا کہ میں خلیفہ ہوں، مجھے بہت زیادہ جو ملنا چاہیے، تو مجھے غریبوں کا تو پتہ ہی نہیں لگے گا کہ ان کی گزر اوقات کیسے ہو رہی ہے، ان کا گھر کیسے چل رہا ہے، ان کا چولہا کیسے چل رہا ہے۔ جب میری منیمم ویج ہوگی اور میرا گزارا نہیں ہوگا تو میں پھر غریبوں کی فکر کروں گا کہ یار جب میرا گزارا نہیں ہو رہا اس تنخواہ میں جو باقی غریبوں کو بھی مل رہی ہے، مزدوروں کو مل رہی ہے، تو پھر میں کیا کروں گا؟ میں ان کی فلاح و بہبود کا سوچوں گا کہ ان کی تنخواہ جو بڑھنی چاہیے، جب ان کی بڑھے گی تو میری بھی بڑھ جائے گی۔ کیا فلسفی ہے؟
ہمارے یہاں تو جو ہے پارلیمنٹ کے جو ہے ان کے لیے وہ اسمبلیاں جو پاس ہوتی ہیں کہ جی جو 3 لاکھ روپے ہماری تنخواہ یہ تھوڑی ہے، تو یعنی اپنے لیے بل پاس کرواتے ہیں، اپنے لیے لا پاس کرواتے ہیں، اپنی تنخواہوں میں اضافے کا جو سوچتے ہیں، جو خود بھی پیچھے سے کروڑوں پتی ہیں، لیکن پھر بھی ایک مہینے کی تنخواہ نہیں چھوڑ رہے ہیں، مال مفت دل بے رحم۔ پیراسیٹامول بھی اگر جو ہے وہ لیتے ہیں تو اس کا بل بنوا کر جو ہے وہ خزانے میں سے اس کا وہ لیتے ہیں۔ یہ حال ہے، حالانکہ خود کھاتے پیتے ہیں، اگر نہ بھی لیں تو کوئی فرق نہیں پڑ جاتا، لیکن 1 ٹکا نہیں چھوڑتے اور اپنی تنخواہیں بڑھوانے کے لیے جو ہے اسمبلیوں کے اندر بل پیش کرتے ہیں۔ غریبوں کی کبھی فکر کی ہے اس طرح سے؟ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ جو ہے حساب میں جلدی فرمانے والا۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو صبر کرو، اصبروا، صبر کرو۔ صبر کی میں نے آپ کو 3 قسمیں جو بیان کر دی ہیں، یعنی کہ اللہ کی طاعات بجا لانے میں جو مشکلات آتی ہیں، جب آپ صبح نماز فجر کے لیے اٹھتے ہیں اور اس دور میں آپ دیکھیں ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے جو ہے آپ وضو کرتے ہیں، جو نفس کے اوپر مشکل آتی ہے اس مشکل کو برداشت کرنا نفس کے اوپر بڑا کٹن ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس پر صبر کرنا۔ جب آپ کوئی گناہ کی در مثال کے طور پر آپ کو کوئی رشوت دے رہا ہے، ٹھیک ہے، آپ کے سامنے جو ہے نوٹ رکھے ہوئے ہیں، لاکھوں کروڑوں روپے کی رشوت آ رہی ہے، حرام آپ کو جو پیش کیا جا رہا ہے، اور آپ اس معصیت سے جو ہے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، لات جو ہے مار دیتے ہیں، آنکھ اٹھا کر اس کو نہیں دیکھتے، نفس کے اوپر بڑا جو ہے یہ بات گرا گزرتی ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن اس کے اوپر صبر کرنا، اس کے اوپر صبر کرنا۔ یار میں بھی 21ویں گریڈ کا آفیسر ہوں، میرے ساتھ کا جو آفیسر ہے بیوی کہتی ہے اس کی کہ اس کی جناب کوٹھی بھی ہے، اس کے بچے اچھے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، اس کے گھر کے اندر جو 4 گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں، اس کے گھر میں اتنے نوکر ہیں، فلاں ہیں، آپ بھی اسی گریڈ کے جو ہے آفیسر ہیں، آپ کی اور اس کی دونوں کے گریڈ میں کوئی فرق نہیں ہے، اور دونوں ایک ہی جو ہے ڈپارٹمنٹ میں سارا کچھ ہے، ہمارے پاس کوئی نوکر چاکر نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی گاڑی نہیں ہے، ہمارے پاس اتنی جو ہے سہولتیں نہیں ہیں، آپ بھی ویسا کیوں نہیں کرتے جیسا وہ کرتا ہے؟ ایسے میں شوہر کہے کہ نہیں میں اپنی قبر کو گندا نہیں کر سکتا، میں حرام نہیں کھا سکتا، سمجھے نا، تو اپنے نفس کو جو ہے اللہ کی معصیت سے روکنا یہ بھی صبر کے اندر آتا ہے۔ اور پھر جو مصائب و آلام آتے ہیں، کبھی جوان بچہ جو مر گیا، ایک باپ جو ہے جوان بچے کی لاش اٹھا کر جو ہے قبرستان تک جا رہا ہے یا نہیں؟ کبھی جو ہے بیٹی کو طلاق ہو گئی، وہ جناب گھر کے اندر آ کر بیٹھ گئی، 4 بچے بھی جو ہے اس کے ساتھ آ گئے، مصائب، تکالیف، آلام، ان پر صبر کرنا۔ تو اللہ فرماتا ہے جو اے ایمان والو صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کو ساتھ ہے، وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو کہ اللہ کی رحمتیں اور اس کی عنایتیں جو ہے صبر کرنے والوں پر ہوں گی۔ وصابروا، اور فرمایا کہ صبر کرو اور ثابت قدمی میں زیادہ محنت کرو، دشمن سے بھی زیادہ محنت کرو۔ جب انسان جو ہے حالت جنگ میں ہوتا ہے، حالت جہاد میں ہوتا ہے، وہاں کی اپنی مشکلات ہیں، ایک تو زندگی میں عام مصائب و آلام تکالیف ہوتے ہیں نا، لیکن جب آپ جنگ میں جاتے ہیں تو وہاں کے مصائب و آلام اور تکالیف ٹوٹلی جو ڈیفرنٹ ہوتی ہیں، تو اس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر الگ فرمایا، عام صبر کے اندر جو ہے اس کو شامل نہیں کیا، فرمایا وصابروا، اور ثابت قدمی میں جو ہے زیادہ محنت کرو، دشمن سے بھی زیادہ محنت کرو۔ وہ بھی تو ڈٹا ہوا ہے نا، اس کی کاز جھوٹی ہے، وہ جھوٹے ایک کام کے لیے آیا ہے، لیکن وہ بھی بہادری کے ساتھ لڑ رہا ہے، وہ بھی اپنی جان دے رہا ہے، وہ بھی مال خرچ کر رہا ہے اس کے اوپر۔ تم تو مومن ہو، تمہارا تو جو ہے موقف درست ہے، تمہارا تو جو ہے سٹینڈ جو ہے وہ حق ہے، حق پر ہو تم، تو وہ حق پر نہیں ہے، پھر بھی وہ مال بھی دے رہا ہے، جان بھی دے رہا ہے، تم حق پر دیتے ہوئے جو ہے تو تمہیں اس سے زیادہ ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اس سے زیادہ تمہیں جو قربانی کا، ایثار و قربانی کا پیکر بننا چاہیے۔ عام شخص کے کافر کے مخالف ورابطو، اور جہاد کے لیے جو ہے خوب مستعد رہو۔ رباط کا معنی ہوتا ہے، اس کے دو معنی جو ہے مفسرین نے بیان کیے، یعنی کہ مورچہ بند ہو کر بیٹھنا، جس طرح سے بنکرز میں بیٹھے ہوتے ہیں نا، فوجی بیٹھے ہوتے ہیں، سرحد سامنے ہے تو سرحدوں پر پہرا دینے والا جو ہے، حضور نے فرمایا کہ رباط یوم افضل خیر من الدنیا وما علیہا، فرمایا کہ ایک دن کا رباط، ایک دن کی چوکیداری، ایک دن کا پہرا سرحدوں کا دینا جو ہے، وہ دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے
خیر من الدنیا وما علیہا، جو دنیا اور اس کے اندر ہے سب سے بہتر ہے۔ پھر ایک حدیث میں آتا ہے حضور نبی اکرم نے فرمایا کہ جو شخص جو ہے رمضان سے علاوہ جو ہے وہ کوئی ایک رات کا پہرا دیتا ہے، فوجی ایک رات کا پہرا دیتا ہے، تو اس کو 100 سال کے روزوں اور قیام اللیل کا ثواب ملتا ہے۔ کتنا؟ اور جو رمضان کے مہینے کے اندر سرحدوں کی حفاظت کرتا ہے اور ایک رات کا پہرا دیتا ہے، اس کو 1000 کتنے 1000 مہینوں کے روزے اور قیام اللیل کا جو ثواب ملتا ہے۔ یہ رباط ہے، ایک رباط تو یہ ہو گیا۔ دوسرا اس کا معنی جو ہے حدیث پاک میں ہی آتا ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ایک معنی یہ فرمایا کہ جو شخص جو ہے دور سے جو ہے مسجد میں پیدل چل کر آتا ہے، دور سے پیدل چل کر مشقت اٹھا کر آتا ہے، ٹھیک ہے نا، پھر فرمایا کہ جو مسجد کے اندر ایک نماز پڑھنے کے بعد بیٹھا رہتا ہے، دوسری نماز کا انتظار کرتا ہے، دوسری نماز کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے، تسبیح و تحلیل پڑھتا رہتا ہے، ٹھیک ہے نا، ایک اور بھی فرمایا، تو یہ تینوں جو ہیں یہ بھی رباط میں شامل ہیں اور ان کو بھی وہی اجر ملے گا جو پیچھے جو ہے میں نے بیان کیا ہے۔ تو اللہ کے دین کے لیے اللہ کے گھر میں جو ہے پیدل چل کر آنا، ایک ایک قدم اٹھانا اور آ کر مسجد کے اندر جو ہے وہ بیٹھ جانا اور مسجد میں ایک نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز تک کا انتظار کرنا، یہ بھی جو ہے مرابطہ ہے، یہ بھی ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ فرماتا ہے اور ہمیشہ اللہ کا تقوی قائم رکھو تاکہ تم کامیاب ہو سکو، تاکہ تم، تو پتہ لگ گیا کہ کامیابی جو ہے وہ تقوی میں ہے۔ اور تقوی کیا ہے کہ غیر شرعی کاموں سے بچنا۔ غیر شرعی کام کیا ہے؟ یعنی جو اللہ نے کہا ہے وہ نہ کرنا، جو اللہ نے جس سے منع کیا ہے وہ کرنا۔ تو یہ اللہ کا راستہ نہیں ہے، یہ شیطان کا راستہ ہے۔ اللہ کا راستہ یہ ہے کہ جو اللہ نے، اس کے رسول نے ہمیں فرمایا ہے، جو قرآن میں آیا ہے اس پر عمل کرنا ہے، اور جس سے کہا ہے کہ یہ نہیں کرنا، اس سے رک جاؤ، اس سے باز آ جاؤ، ٹھیک ہے نا۔ اس سے رمضان سے اچھی اور کیا مثال ہو سکتی ہے کہ ہم کوئی مسئلہ کہ اللہ کے حکم سے ہی رکے ہوئے ہیں نا۔ ابھی میں آپ کو پانی دوں، آپ پیو گے؟ نہیں۔ کیوں؟ روزے کے بعد آپ کو دوں، پیو گے؟ ابھی میں آپ کو کھانا کھلاؤں، آپ کھاؤ گے؟ نہیں۔ ابھی جو افطاری آئے گی وہ دوں گا، آپ کھاؤ گے؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی ہم نہیں کھا رہے وہی چیزیں، افطاری کے ٹائم میں کھائیں گے۔ کیوں کھائیں گے؟ کہ ابھی اللہ نے منع کیا ہے کہ نہیں کھانا روزے کی حالت میں، اس وقت جو ہے اللہ کی طرف سے کوئی ممانعت نہیں ہے، اجازت ہے، کھاؤ پیو کرو اشربو، ٹھیک ہے نا، اس وقت ہم کھائیں گے بھی پیئیں گے بھی۔ تو مقصد یہ ہے کہ اللہ کے حکم کے تابع ہو جانا، اس طرح سے کہ اللہ کہے کہ یہ کرو وہ کر لو، اس سے رک جاؤ اس سے رک جاؤ، یہی تقویٰ ہے، یہی تقویٰ ہے۔ اور جو تقویٰ کا راستہ اختیار کرتے ہیں وہی کامیاب و کامران ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنا فضل و کرم فرمائے۔ آج سورہ آل عمران الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ختم ہو گئی، اور کل سے ہم سورہ النساء کا جو ہے بیان شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے کلاسوں کے اندر اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے، اور ہمارے جو نوجوان جو کچھ بھی سن رہے ہیں اور سیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن پر، دین پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرما دے، اور شیطان کے شر سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ و معمون فرمائے۔ اور آج جو ہے 20 رمضان المبارک ہے، آج سے تیسرا عشرہ جو ہے وہ شروع ہونے جا رہا ہے، جہنم کی آگ سے نجات اور خلاصی کا عشرہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحمت نازل فرمائے، اپنی بخشش و مغفرت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے ہم سب کو خلاصی عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔